Assalamu alaikum students, this is Sir Ahmed Hussain from English Department of SMB Kaizen Public School Higher Secondary Section. Well, today I'm going to deliver my lecture on the topic the 7 ages of the man. As you all know that the 7 ages of the man is one of the first poem that is the part of your poetry book, poetry section, and it is basically the speech that is taken from the poem As You Like It. मेरे बच्चों, यहाँ पे As You Like It को हमने पहले समझने की ज़रूरत होगी, और As You Like It एक बेसिकली एक ड्रामा है, that is the drama that was one of the most famous dramas of William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर जिसने अपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम और शोहरत कमाई, और जिसने लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जिसमें से उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं, एंड एज यू लाइक इट इज़ वन ऑफ देम. अब ये जो पोएम द 7 एजेस ऑफ द मैन, वो बेसिकली वो एक्सट्रैक्टेड आउट है उस ड्रामा से, एज यू लाइक इट से, जिसका नाम 7 एजेस ऑफ द मैन दिया गया है. और सिमिलरली साथ ही साथ हम थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू लेते हैं इस ड्रामा एज यू लाइक इट का, कि बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि एक ड्यूक सीनियर जिसके भाई ने अपने उसे मजबूर कर दिया जलावतनी की ज़िंदगी बसर करने पर, और उसके तख्त के ऊपर इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करके, और वो जो ड्यूक सीनियर है वो इस वक्त जलावतनी की ज़िंदगी एक जंगल में बसर कर रहा है. और साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारे उनके वज़रा भी हैं, और उनके बहुत करीबी और वफ़ादार वज़रा, जिनमें से एक का नाम जिसे लॉर्ड जैक्स दिया जा रहा है, वो भी उनके साथ होते हैं, और वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं. तो वहाँ पर लॉर्ड जैक्स ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात के ऊपर अपना एक तबसरा और तज्ज़िया दे रहे होते हैं. तो उनमें से वो कुछ ज़िंदगी के ऊपर भी बात करते हैं, जो दैट इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड इन अ पोइटिक मैनर, और जो वो पोइटिक टर्म्स थी या वर्सेस थी दैट आर एक्सट्रैक्टेड एंड नाउ द पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इंग्लिश पोइट्री बुक. तो लॉर्ड जैक्स ने बेसिकली एक स्पीच कही थी वहाँ पर उस ड्रामा एज यू लाइक इट के अंदर, और पोइटिक मैनर में वो बात कही थी, और वो स्पीच जो है वो हम अपने पोइम के अंदर पढ़ेंगे. बहैसियत पोइम हम अपनी इस पोइट्री बुक के अंदर पढ़ेंगे. और दूसरा, इसके अंदर एक बात यहाँ पे वाज़ेह होनी चाहिए कि वो जो ड्रामा है एज यू लाइक इट, वो बेसिकली डिवाइडेड है 5 एक्ट्स के अंदर. तो जैसा कि ये स्पीच उन 5 में से एक्ट 2 के अंदर मौजूद है, और इसी तरह से हर एक्ट के अंदर मुख्तलिफ सीन्स हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 7. तो इस तरह से देयर इज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ सीन्स एंड ऑल दीज जो है एक्ट्स, एंड दैट हाउएवर द पोएम 7 एजेस ऑफ द मैन that is generally derived from, extracted out from the Act 2 Scene 7 of As You Like It. Similarly, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं अपने फर्स्ट ईयर की पोएम अंडर द ग्रीनवुड ट्री के साथ, तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री भी सिमिलरली एज यू लाइक इट का ही हिस्सा है. बस ये फ़र्क था कि दैट वाज एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम एक्ट 2 बट सीन 5. हाउएवर and also that was from scene 5, and that was the song sung by Lord Ammons. However, यहाँ पे this is the speech that is uttered by Lord Jacks. This is the major difference between the first poem of first year, which was named as Under the Greenwood Tree, and now this is the 7 ages of the man that is extracted. That is. So my students, this is the our poem The 7 Ages of the Man, जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने मुख्तलिफ इंसान के अदवार बयान किए हैं. The 7 Ages of the Man यानी 7 अदवार इंसान किसी भी इंसान के. बेसिकली द मेन थिंग दैट इज़ टू बी kept in mind कि the theme that is presented by William Shakespeare is that the man performs his different acts on the stage of this world. He considers this world a stage. विलियम शेक्सपियर समझ की ये राय है, उसका एक ख्याल है कि दुनिया जो है एक स्टेज है,
اور انسان اس اسٹیج پہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر چلا جاتا ہے، اور اس دوران، اس مختصر وقفے کے دوران، اس مختصر عرصے کے دوران وہ اپنے مختلف کردار جو ہے اس کو پرفارم کرتا ہے، اور وہ جو اس نے ولیم شیکسپیئر نے بتائے ہیں وہ تقریباً 7 ادوار ہیں، 7 کردار ہیں جو وہ اپنے پرفارم کرتا ہے، اور پھر برتھ کے ذریعے وہ اس اسٹیج پہ آتا ہے اور ڈیتھ کے ذریعے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ سو ان اے سملر وے اگر ہم اس پوائم کو پڑھتے ہیں تو اس میں سٹارٹ کے اندر یہی بات شیکسپیئر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ شیکسپیئر سیز کہ اینڈ آل دا مین اینڈ وومن merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages۔ تو یہ وہ بات تھی جس کا ذکر ولیم شیکسپیئر نے کیا کہ انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ اس دنیا کے اندر کردار ہیں، وہ اپنے مختلف کردار ادا کر رہے ہیں۔ they have their exits and their entrances۔ exits کا جو اشارہ ہے اس کا برتھ کی طرف ہے اور ڈیتھ کی طرف ہے، اینڈ entrances برتھ کی طرف ہے۔ تو اسی طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں سے انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages۔ اور ہر شخص اس دنیا میں آ کر، اس دنیا کی اسٹیج پہ آ کر، جس کا ذکر پہلے ہی اوپر دیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا کی اسٹیج پہ آ کر 7 اپنے کردار ادا کرتا ہے، اور جن میں سے کہہ رہا ہے کہ ایٹ فرسٹ دی انفینٹ، جو پہلا کردار ہے انسان کا جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے دیٹ از دی انفینٹ۔ یہاں پہ اکارڈنگ ٹو ولیم شیکسپیئر انفینٹ از دی فرسٹ ایج آف دا مین، اور انفینٹ کا مطلب ہے شیرخوار بچہ، کمسن بچہ، ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ یعنی اب آگے اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس یہاں پہ ولیم شیکسپیئر اس انفینٹ کی بیان کرتا ہے، اس کی فزیکل اپیئرنس اور اس کی کریکٹرسٹکس کے اوپر بات کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اپنا پہلا کردار جو ہے وہ ادا کرنا شروع کرتا ہے اس دنیا کی اسٹیج پہ، تو وہاں پر اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ سمجھانے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ میولنگ اینڈ پیوکنگ ان دا نرس آرمس دین دا وننگ اسکول بوائے۔ یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ جو سب سے پہلے جب شیرخوار اور کمسن بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو وہ روتا ہوا جو ہے چیختا ہوا، جیسے ایک معصوم بچہ جب ماں کے گود میں ہوتا ہے تو روتا ہے اور چیختا ہے، اینڈ پیوکنگ یعنی وامٹ کرتا ہوا ان دا نرس آرم۔ یہاں پہ جو ڈائریکشن یا جو پوائنٹ دیا گیا ہے نرس آرمز کا، کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کسی نرس کے ہاتھوں میں اس کے پروسیس سے گزر کے آتا ہے، تو لہٰذا وہ اس کی پکچر کچھ اس طرح سے پینٹ کرتا ہے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نرس اسے اپنے والدہ کو وہ پیش کرتی ہے، اور وہ بچہ اس وقت بہت معصوم سا اور روتا ہوا اور کمزور سا اپنے آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو توجہ کا مرکز بناتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا دور ہے، کسی بھی انسان کا پہلا اس کا کردار ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کی اسٹیج پہ جب وہ آتا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے دین دا وننگ اسکول بوائے وتھ ہز سیشل اینڈ شائننگ مارننگ فیس پریپنگ لائک سنیل انولنگلی ٹو اسکول۔ سو پھر جب اس انفینسی کے دور سے وہ بچہ گزرتا ہے تو پھر آگے چل کے وہ ایک اسکول بوائے کے دور میں داخل ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر اسکول بوائے جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب آگے جو ہے سملرلی جیسے انفینٹ کی کریکٹرسٹکس اور اس کی فزیکل اپیئرنس یا اس کے حوالے سے ولیم شیکسپیئر نے ہمیں کچھ ڈیٹیلز دیں، ایسے ہی اسکول بوائے کی ڈیٹیلز یہاں پہ ولیم شیکسپیئر نے ایکسپلین کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دا وننگ اسکول بوائے یعنی فریاد کرتا ہوا اسکول بوائے، جو اسکول جاتا ہوا بچہ، فریاد کرتا ہوا اسکول، فریاد کرتے ہوئے اسکول جاتا ہوا بچہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے اس وقت اسکول جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ وہاں پر اس کا دل نہیں چاہتا ہے اسکول جانے کا۔ آگے کہتا ہے وتھ ہز سیشل یعنی اس کے ساتھ اس کا بستہ ساتھ میں لٹک رہا ہوتا ہے، اینڈ شائننگ مارننگ فیس
اور اس کے چہرے پہ ایک چمک اور رونق ہوتی ہے. اچھا یہاں سے ایک اور جو ہے بیہائنڈ دا ورڈز جو ایک کانٹیکسچول میننگ نکالی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مارننگ فیس سے مراد, شائننگ مارننگ فیس سے مراد کہ وہ بچہ جو ہے نئے خیالات دنیا میں لے کر آیا ہے اور اپنے ان نئے خیالات کے ساتھ وہ جو ہے اسکول کی طرف جا رہا ہے. اور وہ لیکن ساتھ ہی ساتھ کریپنگ لائک سنیل, یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. کریپنگ لائک سنیل جیسا کہ انویلنگلی ٹو اسکول, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ وہ فریادی بچہ ہے, اس کا اسکول جانے کا ارادہ نہیں ہے فی الحال. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے. وہ اپنے والدین کو اسکول جو ہے نا نہیں چاہتا کہ میں اسکول جاؤں اپنے والدین کو چھوڑ کر, کیونکہ وہ اس وقت کھیلنا پسند کر رہا ہے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا ہے, جس کی وجہ سے کریپنگ لائک سنیل. سنیل ایک گھونکا, ایک بہت ہی جو ہے فائلم جو ہے اس کے اندر فائلمز کے اندر آپ بایولوجیکلی اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک سنیل ایک کریچر ہے جو کہ آؤٹر کورنگ لیئر ہوتی ہے اس کی, بہت آہستہ آہستہ اور دھیما چل رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے وہ بالکل دھیمے طریقے سے اور اسکول نہ جانے کا ارادہ رکھتے ہوئے وہ اپنے اسکول کی طرف اس کو زبردستی بھیجا جاتا ہے. So after the first stage that was infant and then the school boy, now move towards the third stage, that is the lover. According to Shakespeare, a man undergoes different stages and the third one is the lover. یعنی یہ وہ اس کی ایک ایسی سٹیج ہے انسان کی کہ جس پہ پہنچ کر وہ اپنے محبوب کی یاد میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے اور اس کی یاد میں مختلف دکھ بھرے گانے جو ہے اس گا رہا ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی یاد میں تکلیف کے اندر اپنا وقت بسر کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے شیکسپیئر کا کہنا ہے کہ اینڈ دین دا لور سائنگ لائک فرنیس with a waffle ballad made to his mistress eyebrow, کہ یعنی سائنگ لائک فرنیس, فرنیس کا مطلب ہے بھٹی. جس طرح سے بھٹی جو ہے اندر اس کے آگ جل رہی ہوتی ہے اور وہ مختلف جو ہے بلڈنگز کو گرم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور بھی اس کے دیگر پرپزز ہوتے ہیں, مگر اس نے یہاں پہ کمپیریشن دیا ہے اس لور کا اس بھٹی کے ساتھ, اس فرنیس کے ساتھ, کہ جس طرح سے بھٹی گرم اس کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے ہی لور جو ہے اپنے محبوب کی یاد میں سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور ایسے ہی اندر سے جل رہا ہوتا ہے, اس کے فراق کے اندر وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ with a waffle ballad وہ ان دکھ بھرے گانوں کو اس کے لیے گا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو اس نے بنائے ہیں یا جو لکھے ہیں یا اس کے حق میں اس نے جو گائے ہیں. تو یہ ایک عالم ہے, یہ ایک سچویشن ہے, یہ ایک کریکٹرسٹکس لور کی تھا جو کہ تھرڈ سٹیج ہے اکارڈنگ ٹو ولیم شیکسپیئر, وہ بتائی گئی ہے ہماری اس پوائم کے اندر. اس کے بعد جو چوتھی سٹیج ہے دیٹ از دا سولجر. یعنی جب انسان ان تین مراحل سے گزر کے ایک چوتھے سٹیج میں داخل ہوتا ہے دیٹ از دا سولجر, تو وہاں پہ ولیم شیکسپیئر کہتا ہے کہ full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. تو یہاں پہ اس کی کریکٹرسٹکس ونس اگین ولیم شیکسپیئر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو سولجر ہے جب سولجر کی سٹیج میں آتا ہے, یعنی جب وہ کسی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ اب وہ زندگی کے اندر مختلف ارادے اور عزائم رکھتا ہے اور ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس کی مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں اور مختلف اس کی جو اپنی سوچ کو وہ مائل کرتا ہے ان مقاصد کو, ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے, جس کے لیے شیکسپیئر کہتا ہے کہ فل آف اسٹرینج اوتھس, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ مختلف عزائم رکھتا ہے, اس کی زندگی کے اندر مختلف جو ہے مقاصد ہوتے ہیں.
اینڈ بیئرڈ لائک دا پارڈ, اور وہ اپنی فزیکل اپیئرنس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح سے سولجر اپنی فزیکل اپیئرنس رکھتا ہے, یعنی کہ وہ ایک جس طرح سے شیر کے چہرے پر ایک داڑھی ہوتی ہے یا اس کا ایک فزیکل اپیئرنس ہوتا ہے, ویسے ہی وہ اپنے اپیئرنس کو بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ایک جنگجو اور ایک بہادر اور ایک مضبوط اور ایک ارادہ رکھنے والا, بلند ارادے رکھنے والا شخص نظر آئے اور محسوس ہو. اینڈ جیلس ان آنر, اور اس کے علاوہ کہ وہ اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی رتبے اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوششوں میں لگا رکھتا ہے. سڈن اینڈ کوئک ان کوارل, کہ وہ اور اس کے علاوہ اپنے اوپر کوئی بھی حملہ کرے یا اس کی عزت کے اوپر کوئی بات آئے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو آگے پیش کر لیتا ہے اور وہ جلدی ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. آگے کہتا ہے کہ سیکنگ دا ببل ریپوٹیشن, یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ببل ریپوٹیشن کا, کہ اس کی یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے. the comparison is given to the reputation for that person who is a soldier. کیسے کہ جس طرح سے بارش ہوتی ہے, بارش کے نتیجے میں جو نیچے ببلز پیدا ہوتے ہیں, جب بارش کے قطرے پانی کے زمین پہ گرتے ہیں تو جو ببلز پیدا ہوتے ہیں اور وہ ببلز کی جو عمر ہے یا ان کی جو مقدار ہے بہت سی مختصر ہوتی ہے, کچھ لمحات کے لیے وہ بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو کمپیریزن دینے کی کوشش کی ہے, ایک انتہا بتانے کی کوشش کی ہے شیکسپیئر نے کہ سولجر جو ہے اس ببل ریپوٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ مختصر عزت, عاجزی, شہرت. ڈیفینیٹلی انسان بھی یہاں پر اس دنیا کے اندر, جیسا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک اسٹیج ہے اور اس میں وہ مختصر سے وقفے کے عرصے کے لیے آ رہا ہے اور اپنے رول پرفارم کر کے چلا جاتا ہے انسان. تو اسی طرح سے یہاں کی عزت بھی مختصر سی عزت ہے, مختصر وقت کے لیے شہرت ہے. تو اس مختصر وقت کی شہرت اور مختصر وقت کی عزت حاصل کرنے کے لیے جس کی اگزامپل اس نے ببل کے ساتھ دی ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایون ان دا کیننس ماؤتھ, یعنی وہ شخص جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہاں پہ اگزامپل کیننس ماؤتھ کی دی ہے کہ کینن بیسیکلی یہ فوج کے پہلے فوج جو ہے ان چیزوں کو استعمال کیا کرتی تھی, توپ جسے کہا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں اپنے دشمن کے اوپر وہ حملہ کیا کرتے تھے. تو کیننس ماؤتھ یعنی توپ کے سامنے کھڑے ہو جانا, اس کے سامنے بھی جانے کی جرت رکھتا ہے اس ریپوٹیشن کو حاصل کرنے کے لیے, اس جرت کو, اس جو ہے نا اس عزت کو, اس مختصر عزت کو حاصل کرنے کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ a person that is a soldier, according to William Shakespeare, he even ready to sacrifice his life for the sake of the respect, for the sake of the reputation that he wants to seek in this world. So اس طرح سے جب وہ انسان اپنے اس چوتھی سٹیج کو اویل کر لیتا ہے, اپنے اس مرحلے کو سے گزرتا ہے, and then the justice, اس کے بعد وہ اپنے ایک 5ویں مرحلے میں داخل ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ دا جسٹس. ونس اگین یہاں پہ ولیم شیکسپیئر جو ہے جسٹس کی کیریکٹرسٹکس کو بیان کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو ولیم شیکسپیئر, پہلے تو اس کی فزیکل اپیئرنس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان فیئر راؤنڈ بیلی وتھ گڈ کیپن لائنڈ وتھ آئیز سیویئر اینڈ بیئرڈ آف اے فارمل کٹ. 2-4 چیزیں اس میں بیان کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے کہ اس کی فزیکل اپیئرنس, جب یہ سولجر کی سٹیج سے گزر کر, اس مرحلے سے گزر کر جسٹس کی سٹیج میں آ جاتا ہے, جب وہ منصف اور عادل اور انصاف کرنے والا شخص, ایک بڑی عمر کا شخص اس زندگی کے اس مرحلے پر جب وہ انسان پہنچتا ہے, تو اس کی فزیکل اپیئرنس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایک راؤنڈ بیلی ہوتی ہے, اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو کمپیریزن, جو ایگزامپل دی ہے ولیم شیکسپیئر نے, وہ ایک تگڑے مرغے کی دی ہے. ویل ون تھنگ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ کہ دیٹ از دا پوائنٹ آف ویو آف ولیم شیکسپیئر. انہوں نے اس شخص کی جو کمپیریزن ہے, دیٹ از کمپیئرڈ ود اے کیپن, ایک تگڑا مرغا اور ایک موٹا مرغا جس کی توند نکلی ہوئی ہوتی ہے یا جس کا پیٹ باہر ہوا ہوتا ہے. بٹ اف یو کمپیئر اٹ وتھ آور سوسائٹی,
ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو اسٹیج ہے، جس اسٹیج پہ انسان پہنچتا ہے، ہی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا موسٹ رسپیکٹیبل سٹیزن، اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ان کے فیصلے ہماری زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت جو ہے اس اسٹیج کے لوگوں کو دیتے ہیں. سو لہٰذا اٹ از ایڈوائزبل فار اس not to use such sort of comparison or example, but as it is the part of our poem, and these are the words of William Shakespeare, so we should have to go with that. So آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے اندر ہی یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں سے ہی اپنا کلام کر چکا ہوتا ہے، اپنی نگاہوں سے ہی اپنی بات کر چکے ہوتے ہیں. اس کے ایج کے لوگ، ان کی آنکھوں میں ہی اتنی جو ہے ترجمانی خیالات کی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بیئرڈ اور فارمل کٹ، اور ان کی جو چہرے کی فزیکل اپیئرنس ہوتی ہے، اس میں ایک خاص قسم کی ان کی داڑھی کا انداز ہوتا ہے جس کو وہ رکھتے ہیں، اور جس سے ان کی بزرگی میں، یا جس سے ان کی ایج کو جو ہے وہ بالکل کمپیئر کیا جا ڈسٹنگوش کیا جا سکتا ہے ایک نوجوان کے یا اس عمر کے شخص کو. سو لہٰذا آگے یہ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں کہ فل آف وائز ساز اینڈ ماڈرن انسٹنسز، full of wise saws and modern instances. No doubt یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک اکثر حصہ جو ہے وہ گزار چکا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے تجربات دیکھے ہیں، اور مختلف تجربات کی بنیاد پہ وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ جو ہے بآسانی کر سکتا ہے. چیزوں کے اوپر تنقید کرنا، چیزوں کے اوپر اپنی رائے دینا، اپنا تجزیہ دینا، اپنے تجربات کی بنیاد پہ یا اپنے مشاہدوں کی بنیاد پہ وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس شخص کے لیے بھی ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے کہ دس مین از فل آف وائز ساز اینڈ ماڈرن انسٹنسز. تو اسی طرح سے یہ ہماری جو ہے پانچویں اسٹیج جو ہے، دیٹ از آفٹر لور سولجر دا جسٹس، جس اسٹیج پہ انسان پہنچتا ہے اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں وہ داخل ہوتا ہے. Now after the fifth stage, the man shifts into its sixth stage, that is where he is considered as the old man. یہاں پر بیٹے according to Shakespeare, in which he says, and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with his spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again toward childish treble pipes. Now, once again, bete, here William Shakespeare is going to describe the sixth stage of the man, sixth role of the man in this world, where he is considered as, and he becomes an old man, ایک ضعیف آدمی بن جاتا ہے. اور اس کی جو فزیکل اپیئرنس یہاں پہ ولیم شیکسپیئر نے پریزنٹ کی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ کمزور سا، جھکا ہوا سا، جیسے بہت بزرگ لوگ، بڑی عمر کے لوگ، عمر رسیدہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جھک کر تھوڑا سا چلتے ہیں. اینڈ سلپرڈ پینٹلون، یہاں پر یہ سلپرڈ پینٹلون کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ ایک اسپیشل قسم کا ڈریس ہے جو کہ اکثر بڑی عمر کے لوگ یورپین سوسائٹیز کے اندر پہنتے ہیں، جس میں بڑے چوڑے سے پیجاماس ٹائپ ہوتے ہیں اور چوڑی سی جو ہے ان کی شرٹس ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح سے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں. تو اس سوسائٹی کی عکاسی کرتے ہوئے اور اس سوسائٹی کے اندر جس طرح سے وہ لوگ وہاں پہ اپنی فزیکل اپیئرنسز کے اندر موجود ہوتے ہیں، سو اس چیز کو ایٹ دیٹ سکستھ اسٹیج یہاں پہ ولیم شیکسپیئر نے ایکسپلین کیا ہے. فردر ہی سیز دیٹ وتھ اسپیکٹیکلس آن دا نوز، obviously تو اس عمر کے بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو چشمہ ہوتا ہے وہ ان کی اکثر جو ہے ناک کی ٹپ پہ ہوتا ہے، بالکل ڈھیلا ڈھالا ناک کی ٹپ پہ رکھ کے وہ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، یا اکثر جب بیٹھتے ہیں تو وہ بالکل نیچے کی طرف ٹپ کی طرف وہ ناک کی ٹپ پر چشمے کو لگا کے اور چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ایک خاص قسم کا انداز ہوتا ہے ان کا چشمے پہننے کا. اینڈ پاؤچ آن اے سائڈ، اور ان کے سائڈ میں ایک پاؤچ بھی لٹک رہا ہوتا ہے. His youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank. اس چیز کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش ہے.
کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ولیم شیکسپیئر کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں. اچھا یہاں پہ ولیم شیکسپیئر کہتے ہیں کہ یوتھفل ہوز، یعنی اس نے اپنی جوانی کے اندر جو کپڑے پہنے تھے جب وہ کافی مضبوط اور صحت مند تھا اور تگڑا تھا اور ہیلدی تھا، اب چونکہ وہ کمزور ہو چکا ہے تو اس کی جوانی کے سنبھالے ہوئے کپڑے جو اس نے شروع سے ہی اپنے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، جو بہت ہی اپنے صحت مندی کے عالم میں اس نے پہنے تھے، اب وہ اس نے سنبھال کے رکھے، اب وہ استعمال کر رہا ہے اپنی جو ہے اپنے خود پہننے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے پوائٹ نے وہ شرنک شینک کا، کہ سکڑی ہوئی ٹانگیں. یقیناً جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اس کی جو فزیکل اپیرنس میں سے ان کی ٹانگوں کا ذکر کیا ہے ولیم شیکسپیئر نے کہ وہ بہت ہی سکڑی ہوئی اور کمزور سی ٹانگیں ہیں، اور وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے یا جسم کے اوپر وہ جب وہ پہنتا ہے تو اس کی فزیکل اپیرنس کو کلیئرلی یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. اینڈ از بگ مینلی وائس، اور ایک بہت بڑی اور بھاری آواز ہو چکی ہوتی ہے. یقیناً جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی آواز کے اندر بھی ایک بھاری پن ہوتا ہے اور ایک جو ہے روب ان کی آواز میں پایا جاتا ہے. تو وہ آواز یہاں پہ پوائٹ جو ہے پریزنٹ کر رہا ہے. فردر ہی سیز ٹرننگ اگین ٹورڈ چائلڈش ٹریبل پائپس اینڈ وسلز ان ہز ساؤنڈ. فردر اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ ایک تو بھاری پن اس کے اندر آ جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی آواز کے اندر سے کلیئرٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک کلیئرٹی ہوتی ہے جو واضح اور صاف ستھری آواز جو ایک انسان اپنی جو ہے واضح اور صحیح عمر کے اندر، جوانی کی یا صحت مندی والی عمر کے اندر جو اس کی آواز کے اندر ایک چستی ہوتی ہے اور ایک جو ہے مضبوطی ہوتی ہے، وہ آواز جو ہے وہ اس کے کمپیریزن میں کچھ دھیمی سی پڑ جاتی ہے یا اس کی وضاحت کم ہو جاتی ہے. Then the last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness. So once again, after the sixth stage that was the old man, اب وہ شخص منتقل ہو رہا ہے اپنے آخری مرحلے کے اندر. وہ اب جو اس دنیا کی اسٹیج پہ آخری اپنا جو کردار ادا کرنے جا رہا ہے، that is the second childishness، ایک دوسرا بچہ. یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسرا بچہ، اور یہیں پہ ہی شاعر پوائٹ کا کہنا ہے اینڈ دیٹ اینڈس دس اسٹرینج ایونٹفل ہسٹری. اور اب اس سلسلے کی جو پوری جو تاریخ ہے، یہ پورا جو مرحلہ ہے، یہ جو پورا جو سلسلہ ہے، اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے اور وہ اب آخری اسٹیج پہ منتقل ہو چکا ہے جو کہ دوسرے بچے کے ساتھ اس کو تشبیہ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وائی ہیز پوائٹ compare this stage with the second childishness. No doubt کہ جب انسان اس بزرگی کی عمر سے بھی آگے نکلتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے، تو وہ یقیناً ایک دوسرے بچے کی نما اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ویسی بن جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے آپ کو توجہ کا مرکز بنا رہا ہوتا ہے، اپنی طرف توجہ سب کی لے رہا ہوتا ہے، کھانے کی اسے ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے وہ اپنی طرف اپنے والدین کی توجہ جو ہے کھینچتا ہے. ان اے سملر فیشن یہ جو بہت ہی ضعیف لوگ ہوتے ہیں جس کو سیکنڈ چائلڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ بھی کچھ ایسی ہی اپنے اندر کیفیات ان کی پیدا ہو جاتی ہیں. ایک نمبر دو، جو کچھ چیزیں پوائٹس نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ میئر اوبلیوین، سینس ٹیتھ، سینس آئیز، سینس ٹیسٹ اینڈ سینس ایوری تھنگ. اور اس کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے دانت نہیں ہوتے، اور یقیناً ان کے دانت سارے اس وقت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، اور سیم جو جس طرح سے تشبیہ ایک چھوٹے معصوم بچے کی کہ جس کو ابھی دانت ہی نہیں آئے ہوتے، تو ویسی ہی صورتحال فزیکلی اس کی ہوتی ہے. سینس آئیز، اچھا اس کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے سینس ٹیسٹ، کھانا پینا جس طرح سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے کھانے پینے کی صلاحیت ہے ایک جوانی کی یا ایک جسٹس کی ایج کی یا بڑی ایج کی، اس ایج کے اندر اس ایج میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے کھانے پینے کی صلاحیت بھی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے، اور اکثر اس کا کھانا پینا بھی کم ہو چکا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ اس کیفیت سے یا اس ٹینڈنسی بھی اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور آخر میں پوائٹ کہتا ہے کہ سینس ایوری تھنگ، ہر چیز سے وہ غافل ہو جاتا ہے، ہر چیز سے وہ
آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو تمام جتنی بھی یہ ضروریات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ الٹیمیٹلی جب سینس ایوری تھنگ کے مرحلے تک پہنچتا ہے تو وہاں پر وہ یقیناً اپنے ایگزٹ کی طرف جاتا ہے, یعنی ڈیتھ کے بعد وہ اس اسٹیج سے اپنا کردار ادا کر کے فارغ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ہم نے اوور آل اپنے اس پوائم کو دیکھا اور پڑھا, اینڈ ہوپ سو کہ یہ آپ کو تمام پوائم مکمل پوائم جو ہے اچھے طریقے سے کمپریہینڈ ہو چکی ہوگی. بس اس کے اندر ہم نے دا میسیج جو کہ جنرلی دا کویسچن that are frequently asked, and among those questions is the message of the poem, that generally the poet William Shakespeare has considered this world a stage where the men come and perform their different roles, and the roles that are 7 roles, starting from the child, from the infant, then schoolboy, then lover, then soldier, then justice, then the old man, and finally the second child. اینڈ دین ہی پاسز اوے, اس کے بعد پھر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ سم ٹائمس یو آر آسکڈ اباؤٹ دی کریکٹرسٹکس اور دی فزیکل اپیئرنسز اور دی ایکسپلینیشن آف سم اسٹیجز, like sometime the question is asked, we define the 6th stage of the man according to William Shakespeare. Sometime the question is asked, define the 3rd stage, 4th stage of the poem of the man according to William Shakespeare in the poem 7 Ages of the Man. تو اسی طرح سے آپ نے ان چیزوں کو بھی پریپیئر کرنا ہے کہ جس میں ان کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس اور ڈفرینٹ فزیکل اپیئرنسز کو آپ جو ہے اپنی رائٹنگ کے تھرو ان کو رائٹ اپ میں لائیں. And finally, this is all about this poem. So students, thank you so much.